मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इरशाद हुआ वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल के फ़िदिये के तौर पर एक अज़ीम फ़िदिया दिया जो मेंढे की सूरत में जन्नत से अल्लाह ने जानवर भेजा था। और अल्लाह ने ख़ुद ही इरशाद फरमाया इब्राहीम ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, एक चीज़ को हम बड़ा कहें और एक को अल्लाह बड़ा फरमाएं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, बहुत बड़ी आजमाइश थी। अपने आप अपनी गर्दन पर छुरी रखना आसान है, अपनी जान लुटाना आसान है, लेकिन अपनी औलाद पर आँच भी बंदा बर्दाश्त नहीं करता। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि बेटे की गर्दन पर छुरी रख दो। माँ के पास किसी अपने बच्चे की तस्वीर हो ना, सिर्फ माँ से तजर्बा करके देख लो, माँ से कहो कि अपने इस बच्चे की तस्वीर को आग में डाल दो, माँ कभी भी अपने बच्चे की तस्वीर को आग में नहीं डालेगी। कोई वालिद अपने बच्चे के लिए गाली नहीं बर्दाश्त करता, छोटे बच्चे का मारना नहीं बर्दाश्त करता, कांटा चुभना नहीं बर्दाश्त करता, और उसी वालिद को हुक्म दिया जा रहा है कि छुरी से ज़िबा कर दो। और ये भी पता नहीं है कि ये इम्तिहान है, बस ये है कि खुदा का हुक्म है। और ये भी पता नहीं था कि जन्नत से आ जाएगा दुम्बा और ज़िबा कर दिया जाएगा, बस ये था कि मेरा बेटा ज़िबा हो जाएगा और मैंने अपने हाथों से ज़िबा कर देना है। और जब ज़िबा हो गया, आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, जब ज़िबा हो गया फिर भी अंदाज़ा नहीं था कि बेटा ज़िबा नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि ज़ोर से छुरी चला रहे हैं तो जिब्राईल भी तड़प गए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। यार, बच्चे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक़्त का जलीलुल क़द्र पैगम्बर है, और बेटा भी वो फरमाबरदार है जो तड़पता भी नहीं है, जो छुड़ाता भी नहीं है, वो पड़ा हुआ है, बेसुध पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है। तो छुरी जब चल गई ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में आया कि मैंने अल्लाह की बात पूरी कर दी। जब आंखों से पट्टी खोली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक तरफ थे और वो जानवर ज़िबा हुआ था। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अल्लाह तेरी शान है, सुबहान अल मलिक अंतल मलिक अंतल कुद्दूस अंतस्सलाम। अल्लाह तू ही कुद्दूस है, तू ही सलाम है, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है। आज इब्राहीम जिस तरह पहले तौहीद पर कायम था, आज भी उसी तौहीद पर कायम है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पास हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसे नहीं खलील बना दिया, फरमाया वालदी लिल कुर्बान, अपनी औलाद को मैंने खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। व माली लिज़्ज़ैफ़ान, मैंने अपनी जायदाद, अपना माल, सब कुछ मेहमानों के लिए वक्फ कर दिया। हा अना खलीलुर रहमान, फिर अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया। ऐसा नहीं खलील बना दिया, पहले कुर्बानी पेश की है। और हम कहते हैं ना कि हालात इजाज़त नहीं देते, भाई ये मसला बताते हुए, ये फतवा देते हुए हालात इजाज़त नहीं देते, मामलात ख़राब हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, तो हालात का रुख मोड़ा जाता है। हालात किसी भी वक्त इजाज़त नहीं देते। हालात तो उस वक्त भी इजाज़त नहीं देते थे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ अकेले तने तना, दूसरी तरफ बादशाह और बादशाह का सारा लश्कर एक तरफ अकेले खड़े हैं। लेकिन जो हक बात थी ना, हक बात कहने के लिए मौका भी चाहिए, माहौल भी चाहिए। हक बात कहने के लिए हम हक बात कहने के लिए माहौल भी नहीं देखते कि ये मौका हक कहने का है या नहीं है, और हम हक बात कहते हुए तनकीद कर देते हैं, इस्लाह की नीयत ही नहीं होती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मुनाजरा जो कौम से हुआ था, एक मुनाजरा जो बादशाह से हुआ था, दोनों मुनाजरे अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिए। जो मुनाजरा कौम से हुआ था, उस मुनाजरे का जिक्र अल्लाह ने सूरह अंबिया में फरमाया। अल्लाह ने जितने भी अंबिया भेजे सारे के सारे उलुल अज़म, सारे के सारे मासूम अनिल ख़ता,
سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار تھے، اور جو اللہ کی طرف سے ایک مشن لے کر آئے تھے اسی مشن کو انہوں نے پورا کیا، اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں اللہ کے کچھ پیغمبر ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے کچھ پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت عطا فرما دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، کسی سے اللہ نے کلام فرما لیا، اسے کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو سب کچھ، اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دے، اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا، اور یہ عطا بند نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری امتیں میرے پاس جمع ہو کر آئیں گی، اور میں اپنی جبین خدا کی بارگاہ میں رکھ دوں گا، اور اللہ سے اللہ کی توحید، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تسبیح بیان کروں گا۔ 7 دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں، سل توتا، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ دامن پھیلائیں آپ کے دامن کو بھر دیا جائے گا۔ فرمایا میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، لیکن امتی تو بنے نا، امتی جب امتی کی لسٹ سے نکل جاتا ہے وہ امتی نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فرامین ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تعلق توڑ دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود امت سے نکال دیا۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد له، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ میرے بچے مجھے کوئی بات اقرار کروا دیتے نا کہ یہ لے کر دو گے، جب میں ہاں کر دوں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں، جس کا وعدہ نہیں، جس کا عہد نہیں، جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اور ہمارا ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، یہ جو تم وعدہ کرتے ہو نا اس وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، اور اللہ نے ان کے مناظرے کا احوال جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا، حالات تب بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک طرف ایک بندہ ہے، ایک طرف سارا لاؤ لشکر ہے، بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی وہ جس کی عمر بھی 400 سال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے ارد گرد نجومیوں کا لشکر ہے۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، ایک چاند ہے یا ستارہ ہے، کوئی ایسی روشن چیز ہے جو آسمان سے ظاہر ہوئی ہے، سارے ستارے، سورج، چاند سارے بے نور ہو گئے ہیں۔ نجومیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو بے نور کر دے گا؟ اس نے کہا جو بھی پیدا ہو قتل کر دیں۔ ہر پیدا ہونے والے کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ جسے رکھنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو رب کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، لاکھوں بچے فرعون نے قتل کروا دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے جاتے ہیں، پہلے تو قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا نا، کہ ایک جوان ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، پھر وہ بتوں کو توڑنے والا معاملہ ہوا قوم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان بتوں سے پوچھو نا، کیونکہ جس کے پاس آلہ قدر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اس بڑے سے پوچھو نا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم پتہ تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔
فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی شرم آنی چاہیے، تم پر بہت افسوس ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ جب نمرود کے سامنے آئے، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جب ایک بادشاہ ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جھگڑا یہ کر رہا تھا کہ میں رب ہوں، وہ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو رب نہیں ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سانسوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اگر اللہ سانسوں کو روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ اس سانس کو چلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو بندوں کو بلایا، ایک جو سزائے موت کا قیدی تھا اسے چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اسے پکڑ کے قتل کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ موٹے دماغ کا ہے اور اس کو اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلا جملہ فرمایا قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ نمرود اس وقت یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے بھی میں نکالتا ہوں، مغرب کی طرف میں غروب کرتا ہوں، اگر تیرا رب مشرق سے نکالتا ہے آج اپنے رب سے کہو مغرب سے نکالے، مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، یہ کہہ سکتا تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر نمرود یہ بات کرتا نا، اس دن اللہ نے قیامت برپا کر دینی تھی اور مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو نکال دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آیا اور نکلے گا قرب قیامت میں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، دنیا کائنات کے سارے کافر بھی مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھنے لگیں، ان کا اسلام قبول نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج نکلے گا اور دوپہر تک آئے گا، درمیان میں آئے گا زوال کے وقت میں جیسے ہوتا ہے، پھر اللہ فرمائے گا جا دوبارہ مشرق سے نکل کے اپنا وقت پورا کر، پھر یہ مشرق سے نکلے گا۔ اس کے بعد دنیا 120 سال تک رہے گی، اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور یہ ایسی حقیقت ہے الحاقۃ ما الحاقہ، اس حقیقت کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا۔ وما ادراک ما الحاقہ، سنبھل جاؤ دنیا والوں، اپنے اعمال کو دیکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا جملہ کہ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگلا جملہ اللہ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي کفر، کفر حیران رہ گیا، کافر حواس باختہ ہو گیا، کفر کو چپ لگ گئی کہ میں کیا جواب دوں، کافر سرگرداں رہ گیا۔ میاں والی کی زبان میں ایک مولانا محمد حسین علی تھے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی، انہوں نے اسی زبان میں فرمایا کہ کافر پچی تھی گیا، کافر مجبور ہو گیا، کافر بے بس ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بے بس اس لیے ہوا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ ظالم تھا نا، اور ظالموں کی خدا رہنمائی کرتا ہی نہیں ہے، ظالموں کی رہنمائی کرتا نہیں ہے۔ اب اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، رب کے بارے میں یہ جھگڑ کیوں رہا تھا، وجہ کیا تھی؟ رب کے بارے میں تو کوئی نہیں جھگڑتا نا، زمین پر جھگڑتے ہیں، پلاٹ پر جھگڑتے ہیں، مکان پر جھگڑتے ہیں، یہ بدبخت رب کے بارے میں کیوں جھگڑ رہا تھا؟ اللہ نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا کہ ہم نے اسے ملک اور سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ کسی کو دنیا اور دولت مل جائے نا، وہ پہلے سے زیادہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر انسان نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں خدا بن گیا ہوں، زمین کا خدا میں ہوں،
مجھ سے پوچھ کر کرو جو بھی کرنا ہے. اگر مجھ سے نہیں پوچھا پھر اس بندے کو یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس سے نوالا چھین لو, کیونکہ زمین کا خدا میں ہوں. اس بندے کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی, اسے چاہیے تھا کہ یہ جھک جاتا, اسے چاہیے تھا کہ یہ خدا کو مان لیتا, لیکن تکبر میں خدا کے مقابلے میں آ گیا. اور اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا اور اصول ارشاد فرمایا, انسانیت کو ترغیب دی, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے انسانوں زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. اکڑ کر چلنا گناہ ہے, لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے نا اکڑ کے چلنا, یہ اس لیے بتا رہا ہوں کوئی سوال ذہن میں رکھ کر نہ چلا جائے. اکڑ کر چلنا گناہ ہے. طواف میں 3 پہلے چکر لگاتے ہیں, رمل کرتے ہیں, وہاں تو ایسے کندھے ہلا ہلا کے چلنا ہوتا ہے, وہ بھی تو اکڑ کے چلنا ہے. تو جہاں اللہ نے فرمایا اکڑ کے چلو وہاں اکڑ کے چلنا عبادت ہے. جہاں اللہ نے فرمایا سر جھکا کے چلو وہاں سر جھکا کے چلنا عبادت ہے. جہاں اللہ نے فرمایا گردن کٹا دو تو میدان جہاد میں گردن کٹا دینا عبادت ہے. اور اگر ایسے عام حالات میں کوئی جان بوجھ کر اپنی چھوٹی انگلی پر ہلکا سا زخم کر کے ایک قطرہ بھی خون کا بہاتا ہے, اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے اور گناہ گار ہے, یہ اس کے لیے گناہ ہے. لیکن اللہ کا اگر حکم آ جائے پھر گردن کٹا دینا عبادت بن جاتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ اکڑ کر چلنے سے تم میرے بلند و بالا پہاڑوں کو نہیں پہنچ سکتے ہو, نہ قدم مار کر میری زمین کو پھاڑ سکتے ہو. اپنی حیثیت تو دیکھو, تم ہو کیا, تکبر کس بات کا کرتے ہو. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑنا چاہتا ہے پھر اس مہلت بھی نہیں ملتی, یکدم دفعتاً واحدہ پکڑ لیتا ہے, پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. جب پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا. دیکھا نہیں کہ قوم سمود کو پکڑا, قوم عاد کو پکڑا, قوم لوط کو پکڑا, فرمایا ایسے پکڑا کہ پھر انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. اور ہواؤں کے ذریعے سے پکڑا, چیخ کے ذریعے سے پکڑا, انہیں سور اور بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا. فرمایا کہ جب اللہ پکڑنا چاہے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ نے چند آیات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر فرمایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں, انا احیی و امیت, میں ہی زندہ کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے یقین ہے تو ہی زندہ کرتا ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, بس اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کرتے ہو. پھر اللہ نے اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.